बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, पारा नंबर है 8, रकू नंबर है 17 और आयत नंबर है 73। वइला समूद अखाहुम सालिहन क़ाल या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम। हमने परसों जो सबक पढ़ा था उसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का तज़किरा किया था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम कौम समूद। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया था ऊँटनी का। अगर ऊँटनी पहाड़ से निकल आती है तो हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के इस मौजज़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा फरमाया। ऊँटनी निकली और ऊँटनी भी हामिला थी, बच्चा भी उसने जना, लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो मुसलमान ना हुई, इस्लाम कबूल ना किया। तकरीबन 4000 के करीब लोगों ने इस्लाम कबूल किया, बाकी लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस ऊँटनी को तकलीफ़ न देना, इसके दर पे ना होना। दर हकीकत वही ऊँटनी ही उनके लिए अजाब का ज़रिया और सबब बनी कि उन्होंने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। और कत्ल करने में जो शरीक थे मैंने आपको बताया था, वकान फिल मदीनति तिस्आतु रहतिन युफ्सिदून फिल अर्ज़। अल्लाह तबारक व तआला ने 19वें पारे में इसका तज़किरा किया है कि उस कौम के अंदर कुछ लोग थे जो बदमाश टाइप थे। उनकी तादाद अल्लाह ने कुरान पाक में 9 ज़िक्र की है। एक औरत थी जिसका नाम था अनीसा। वो अनीसा नामी जो औरत थी, हकीकत में वो गाने बजाने का काम किया करती थी। तो उसने ये सारा जो है प्लान बनाया। कदार नामी एक शख्स था, उसको तैयार किया, और एक और शख्स था, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उसको तैयार किया। उन दोनों ने मिलकर इन 7 लोगों को तैयार किया और उन 7 लोगों ने मिलकर ऊँटनी एक पहाड़ की खाई के अंदर से गुजर रही थी कि उसमें उनमें से एक ने उसको नेज़ा मारा, तीर मारा, और फिर दूसरे ने बढ़कर उसकी कूंचें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो घुटने के नीचे रग होती है उसको कूंच कहा जाता है। उसको अगर काट दिया जाए तो इंसान, अच्छा भला इंसान जो है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, चल फिर नहीं सकता। इस तरीके से उन्होंने उसकी उन रगों को काटा जिससे वो गिर गई, और फिर उन्होंने उसको क्या कर दिया, ज़बह कर दिया। जिस वक़्त ऊँटनी को ज़बह किया तो उस वक़्त ऊँटनी बिलबिलाई, शदीद आवाज़ थी। ऊँटनी का बच्चा पीछे पीछे था, तो ऊँटनी बिलबिलाई। बिलबिलाने का मकसद ये था कि अपने बच्चे को मुत्तले करना कि तुम यहाँ से निकल जाओ, इन्होंने मुझे तो कत्ल कर दिया है, तुम यहाँ से बच जाओ। तो ऊँटनी के बच्चे ने जिस वक़्त अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो वहाँ से भागा और भागकर उसी पहाड़ के ऊपर चढ़ गया जिस पहाड़ में से वो ऊँटनी निकली थी। और उसी पहाड़ के ऊपर जब चढ़ा तो वो पहाड़ इस तरीके से फटा और वो ऊँटनी का बच्चा उस पहाड़ के अंदर चला गया। बस ये मामला हुआ तो उनके ऊपर अजाब शुरू हो गया। उसी वक़्त फ़ौरन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उनके चेहरे जो थे वो जर्द पड़ गए और 24 घंटे तक उनके चेहरे जर्द रहे। फिर 24 घंटे के बाद उनके चेहरे जो हैं वो क्या हो गए, सुर्ख हो गए। फिर 24 घंटे के बाद उनके चेहरे क्या हो गए, स्याह हो गए। जब उनके चेहरे बिल्कुल स्याह हो गए तो फिर आसमान से एक चीख आई और उस चीख की वजह से उनके दिल फट गए। मज़े की बात यह है कि जहां वो थे, जिस हाल में थे, उसी हाल में ऊंधे वो क्या ऊपर गिर पड़े, और उस चीख की वजह से पूरी की पूरी जो कौम थी जिसे कौम समूद कहा जाता है, सारी की सारी कौम तबाह होगी, बर्बाद होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से इस कौम को तबाह किया। बात समझ आ गई आप हज़रात को? ये था कौम समूद का तज़किरा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर बयान किया है। अब ज़रा तर्जमा देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे क्या इरशाद फरमाया, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया। ये 3-4 आयतें हैं, सबका तर्जमा कर देता हूँ। वइला समूद अखाहुम सालिहा, और भेजा हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। सालेह ये भाई हैं, ये भाई का मतलब क्या है कि उन्हीं की कौम में से हैं। भाई का लफ्ज़ इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि रिश्तेदारियाँ होती हैं। बेटा ख़ास एक आदमी का होता है,
بھائی چونکہ عام طور پہ مسلمان آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی انبیاء کا تذکرہ کیا وہاں پر کیا لفظ بولا ہے؟ بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی معبود تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اللہ کے ما سوا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی۔ پہلے نشانی کا نام نہیں لیا، پہلے نشانی کا تذکرہ کیا، پھر بعد میں نشانی کا نام لیا کہ آئی ہے تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، یہ اللہ کی اونٹنی، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی ہے، فذروہا۔ اچھا ایک بات یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک بجینہ اور ایک آیا۔ بجینہ اور آیا میں کیا فرق ہے؟ جبکہ دونوں کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی کرتے ہیں۔ بجینہ کا معنی بھی کیا ہے؟ نشانی، اور آیا کا معنی بھی کیا ہے؟ نشانی۔ بجینہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نشانی جو گواہی کے ساتھ پیش کی جائے، اور آیا جو ہوتا ہے وہ نشانی جس کے اندر اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک کی آیت کو بھی آیا کہا جاتا ہے، لیکن اس کو آیت کو ہم آیت ہی پڑھتے ہیں، اس کو ہم نشانی نہیں پڑھتے، یعنی وہ آیت وہ آیا جس کے بعد تذکرہ ہو کس کا؟ عذاب کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بینہ کا لفظ بولا کہ تم نے جو مجھ سے مانگا تھا میں نے اس مانگنے پر یہ بطور گواہی کے تمہارے سامنے پیش کر دی اونٹنی، اب یہ تمہارے لیے نشانی بن گئی ہے کس کی؟ عذاب کی۔ اگر تم اس کے در پہ ہوگے تو یہ تمہارے لیے کیا بن جائے گی؟ عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو یہ ترتیب۔ تحقیق آئی ہے تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، اب اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ تمہارے لیے عبرت ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے، نشانی ہے، فذروہا، اس کو چھوڑ دینا، تاکلوا فی ارض اللہ، یہ کھائے گی اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا، اور نہ چھونا تم اس کو، بسوء، برائی کے ساتھ، فیاخذکم، سو پکڑ لے گا تم کو، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ واذکروا، اور یاد کرو تم، اذ جعلکم، جبکہ بنایا اللہ نے تم کو، خلیفہ من بعد عاد، قوم عاد کے بعد۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قوم عاد اور قوم ثمود یہ دونوں کس کے بیٹے ہیں؟ ارم کے بیٹے ہیں، ارم کی اولاد میں سے ہیں ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ یہ سارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البروج کے اندر کیا کہ وہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ارم تھے جن کی اولادوں میں سے ثمود بھی آئی، قوم عاد بھی آئی، تو قوم عاد کے بعد اللہ رب العزت نے قوم ثمود کا تذکرہ کیا۔ قوم عاد کو جو طاقت عطا کی تھی وہی چیز اللہ نے قوم ثمود کو عطا کی، وہ پہاڑوں کے اندر گھر بنایا کرتے تھے، یہ پہاڑوں میں بھی گھر بنایا کرتے تھے، اور عام زمین پر بھی کیا؟ محلات بنایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ یاد کرو تم جب کہ بنایا اس اللہ نے تم کو خلیفہ من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وبوأکم، اور ٹھکانہ دیا تم کو، فی الارض، زمین میں، تتخذون من سہولها، تم بناتے تھے اس کی نرم جگہ سے، قصورا، محلات۔ نرم جگہ سے مراد کون سی جگہ بلا؟ میدانی علاقے، یہ جو میدانی علاقے جیسے ہمارا علاقہ ہے، تم ان جگہوں کے اوپر بھی کیا بناتے تھے؟ محلات بناتے تھے۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم تراشتے تھے گھروں پہاڑوں کو گھر بنانے کے لیے۔ یہ کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے نظام بنایا ہوا تھا کہ جب گرمی آتی تھی تو یہ کہاں پر چلے جاتے تھے؟ پہاڑوں کے اندر چلے جایا کرتے تھے، گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، کیونکہ پہاڑ کے اندر نیچے ٹھنڈ ہوتی ہے، تہ خانے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کاٹ کاٹ کے پہاڑوں کو وہاں پر چلے جایا کرتے تھے۔ اور جس وقت کیا آتی تھی؟ سردی آتی تھی تو یہ باہر ان علاقوں کے اندر آ جایا کرتے تھے، پہاڑوں کے اوپر چونکہ ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے یہ میدانی علاقوں میں آ جایا کرتے تھے۔ دونوں طرح کے محلات انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ فاذکروا آلاء اللہ، اور یاد کرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو تم زمین میں فسادی بن کر، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا
کہا ان لوگوں میں سے مالداروں نے، الملأ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کے دونوں ترجمے کی جاتے ہیں، ملأ کا معنی ہوتا ہے مالدار، ملأ کا معنی ہوتا ہے سردار۔ کہا ان لوگوں کے مالداروں نے یا ان لوگوں کے سرداروں نے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا، من قومہ ان کی قوم میں سے، کن کو کہا؟ للذین استضعفوا ان لوگوں کو جن کو کمزور کیا گیا تھا، ان لوگوں کو جن کو کمزور سمجھا گیا تھا، یعنی وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ اس لفظ سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، عام طور پہ جس وقت کوئی نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے اور آغاز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی نبوت کا، تو عام طور پہ اس کا کلمہ پڑھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ غریب اور کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند لوگ تھے جو مالدار تھے، باقی ایک بڑا طبقہ ان صحابہ کا تھا جو کون تھے بلا؟ غریب اور کمزور تھے۔ بات نہیں سمجھے؟ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر بھی جو انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے تھے، ان پر ایمان لانے والے لوگ بھی کمزور ہوا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے کمزوروں کا تذکرہ کیا۔ لیمن آمن منہم، کون لوگ تھے؟ کمزور لوگ، ان لوگوں میں سے، لیمن ان لوگوں میں سے، آمن منہم جو ایمان لائے تھے۔ سارے غریب لوگ بھی ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ ان غریبوں میں سے بھی جو ایمان لائے تھے۔ اتعلمون، یہ اب ان کا سوال تھا، کن کا بلا؟ متکبرین کا۔ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالح مرسل من ربی، کہ بے شک صالح علیہ السلام مرسل من ربی، یہ بھیجے ہوئے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ صالح علیہ السلام جو واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بما، اس چیز پر جو وہ لے کر آئے ہیں، چاہے وہ نبوت ہے، رسالت ہے، کتاب تھی، جو کچھ بھی تھا، ارسلہ جس کے ذریعے سے ان کو بھیجا گیا ہے، ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی، بے شک ہم، بالذی اس پر، آمنتم جس پر تم ایمان لائے، به کافرون ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے، جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ فعقروا الناقۃ، سو کاٹ دیا انہوں نے اس عقر، یہ عقر سے ہے، عقر اسی جگہ کو کہتے ہیں، سو کاٹ دیا انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو، یعنی پائے کاٹ دیے، اس کے جو گھٹنا تھا وہاں سے اس کو کاٹ دیا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، ایتنا، لاتو، بما تعدنا، وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو کس میں سے ہے؟ بھیجے ہوئے میں سے ہے، انبیاء میں سے ہے، تو پھر لا ہمارے پاس وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو کل بات سنا دی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عذاب کا تذکرہ کیا جو آج میں نے آپ کو بتائی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سو پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے، رجفہ کا مطلب ہوتا ہے اچانک، جو دل کے اوپر اثر کرتی ہے، جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہہ دیتے ہیں، ایک دم انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں جاثم، اوندے منہ گرنے والے۔ جہاں کھڑے تھے، جس حال میں کھڑے تھے، اسی حال میں ان کا دل پھٹا اور وہ ٹیڑے منہ، الٹے منہ جو ہے وہ زمین پر دھڑام سے کیا ہو گئے؟ گر گئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، سو لوٹے ان سے، وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہا انہوں نے، اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، سہ تحقیق میں نے تم تک پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، اور میں نے تم کو نصیحت کر دی تھی، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کو پسند کرنے والے نہیں تھے۔ یہ تھا میرے دوستو حضرت صالح علیہ السلام کی پوری قوم کا تذکرہ، جو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور آج میں نے اس کا ترجمہ کر دیا، جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو سمجھائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر، ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر کیا، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ لوط علیہ السلام سے پہلے کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سارے مقامات پر کیا ہے۔ کل کو انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے